बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू थोड़ा मुख्तलिफ है, दिलचस्प भी है, लेकिन हर आदमी इस की जिंदगी में इसकी खासी अहमियत है। वो है खूबसूरती या जमालियात का शऊर। ये क्या है, हम इस पर बात करेंगे। ये बात क्यों हो रही है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में तकरीबन हर कोई पहले दौलत की तलाश में रहता है, फिर इसकी हिफाजत में, ताकत की तलाश में, और इसके बाद ये अपने आसपास खूबसूरती जमा करने लग पड़ता है। और खूबसूरती पर बैठकर वो अपने आप को शायद बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन बहरहाल 98% बंदे दुनिया में यही कुछ कर रहे हैं। एक फिलासफर ने यह भी कहा है कि दुनिया में हुस्न के सिवा रखा क्या है। और ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में तकरीबन हर कोई ज्यादा से ज्यादा तवज्जो की तलाश में है। खूबसूरती इसका एक आसान सा तरीका यह हल है। फिर किसी फिलासफर का कॉल था कि हुस्न एक हर बैंक में चलने वाला चेक है। फिर अगर आप चलते हैं तो अफलातून ने इसकी जो तशरीह की वो ये थी कि खूबसूरती वो है जो इंसान की रूह को सुकून और मुसरत दे। अच्छा, जो मैंने इसकी तशरीह की थी कि हुस्न में तवाज़ुन ही असल शय है। यानी आपके होंठ तवाज़ुन में हो, आपकी नाक तवाज़ुन में हो, थोड़ी आंखें, ज्यादा छोटी आंखें भी ठीक नहीं, ज्यादा बड़ी भी नहीं। फिर हसीन और जमील में फर्क होता है। हसीन जो ओवरऑल हसीन लगे, जमील जिसका नाक भी खूबसूरत हो, आंखें अलहदा खूबसूरत हो, होंठ अलहदा हो, स्किन अलहदा हो, ये तमाम चीजें। इसके साथ अगर आप देखें तो हुस्न और चीज है, कशिश और चीज है। ये एक बेहद अहम जो है हिस्सा है हुस्न का, लेकिन बहरहाल है। हुस्न के साथ कशिश भी हो तो फिर बात बनती है। एक आम बात यह भी है कि आम लोगों में खूबसूरती में वो चीज अहम गिनी जाती है जो अच्छी लगे, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में ना हो। जहां पे तमाम लोग छोटे कद के हों, वहां बड़े कद के लोगों को खूबसूरत गिना जाता है। जहां गाढ़े रंग के हो, वहां हल्के रंग के लोगों को खूबसूरत गिना जाता है। वो ये म्यार ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल लोगों में ये म्यार है। आप आकर नहीं कह सकते अफ्रीका में कि वहां पे गाढ़े रंग वालों को खूबसूरत क्यों कहा जाता है और इंडिया में गाढ़े रंग वालों को बदसूरत क्यों कहा जाता है। तो ये एक बेहद अहम मौजू है। इसी पर हमारे शायर फैज साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो हमें दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर में गूं हो जाए, यूं न था मैंने फिक्र चाहा कि यूं हो जाए। अनगिनत सदियों के तारीख बहमाना तलस्सुम, रेशमो अतलस कम ख्वाब के बनवाए हुए। जा बजा कूचा बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में लुथरे हुए खून में नहाए। उठ जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये फैज साहब ने आखिर में हमसे बड़ी ज्यादती की है कि हम हुस्न और जमालियात पर बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उनकी शायरी सुनाना भी जरूरी था। तो हम चाहते हैं कि अब सवाल और जवाब की नशिस्त की तरफ आए। जी, हम सबसे पहले जनाब इमरान साहिब को जावेद साहब से बात करेंगे। जी जी यूसुफ साहब, मेरे कुछ सवालात हैं। मौजू भी बहुत दिलचस्प है, तो इसमें जी आपकी खासी दिलचस्पी क्या है? जी सर, तो इसमें जो पहला सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर देखा गया है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो नौजवानी में इतनी खूबसूरत नहीं होती हैं, लेकिन जब वो एजेड यानी कि
35-40 کی ایج کو جب پہنچتی ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں؟ جی جی، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ خواتین معصومیت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کانفیڈینس اور کمیونیکیشن سکل بھی آ جائے تو خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عورتیں، ان میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ اعتماد اس وقت آتا ہے جب یہ میچور ہوتی ہیں تو ان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، لیکن ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اچھے کاٹ کی ہوتی ہیں، وہ خواتین جن کا کشش ابھی ختم نہیں ہوتی ہے، جن کی کشش 50 55 تک 60 تک بھی جاری رہتی ہے، جن خواتین میں ہوتا ہے۔ جی چلیں آگے۔ جی سوچ صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد کو عورت میں کشش محسوس ہوتی ہے، جی یہ مرد کی جبلت ہے یا واقعی عورت کی خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ جی، اس میں یہ دونوں چیزیں ایک جبلت ہے، زیادہ ایسا جبلت کا ہوتا ہے، پھر چونکہ ہم لوگ اس کی تشریح نہیں جانتے کہ یہ ایکچولی ہم کیوں اٹیک کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں۔ حسن جو ہم سمجھتے ہیں، اگر انسان ریش نما ہوتا تو وہ بھی اپنے میں خوبصورتی ڈھونڈ لیتا، یا اللہ معافی دے بھینس نما ہوتا تو اس میں بھی اس نے خوبصورتی کا ایک معیار رکھ لینا۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے آگے معیار رکھ لی، اصل کشش ہے، اس کے بعد جو ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے، پھر جس کے پیچھے سب لوگ جسے حسین، اس علاقے کی میجارٹی کے لوگ جسے حسین کہیں، ہم اسے حسین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا اگرچہ وہ پیمانہ ہے۔ حسین نہ بھی ہو، نہ اتنی حسین نہ بھی ہو، پھر بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگ جسے پسند کریں۔ جی اچھا سسرا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا محبت جو ہے وہ صرف خوبصورتی کی محتاج ہوتی ہے، کہ خوبصورتی ہوگی تو محبت ہوگی، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں نا، تو میں عورت کے اور مرد کی محبت کی بات کر رہا ہوں، ہمارا موضوع یہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ عورت چاہے امریکہ کی ہو یا افریقہ کی، جرمنی کی ہو یا ترکی کی، فرانس کی ہو یا انڈیا کی، پاکستان کی ہو یا آرمینیا کی، یا کہیں کی بھی، تو ایک ماہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے بعد اپنی جسمانی کشش کھو بیٹھتی ہیں مرد کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ اور دوستی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر آپ جو ہے نا نہیں رہ سکتے ساتھ۔ وقتی طور پر آپ کو وہ حسن جو نظر آ رہا ہے وہ اپیل کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ جو کانٹیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس میں آپ کی دوستی ہونی چاہیے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تو پھر وہ حسن، پھر وہ گزارا چلتا ہے۔ یعنی وہ نارملائز ہو جاتا ہے؟ جی نارملائز ہو، 1 مہینہ، زیادہ زیادہ 3 مہینے ہیں۔ جی یہ میں بڑے گہرے تجربے کی بنا پر، میں 47 سال یورپ میں رہتا ہوں، میں نے ہر نسل، ہر قوم کی عورت کو یا بیٹھا ہوں یا میں نے دیکھا ہے، دور جہالت کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن میں نے بڑی گہری اس چیز کی اسٹڈی کی ہے۔ جی صاحب، آپ نے یورپ کی بات کی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک کوشچن ہے کہ مغربی عورت کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مغربی عورت جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، یا ہمارے ہاں جو مشرقی جو کنسپٹ ہے وہ؟ اب بات یہ ہے کہ جو مغربی عورت ہے، ان میں سے 90% میک اپ کے بغیر ڈینے نظر آتی ہیں۔ جو تھوڑے گاڑے رنگ کی، ان میں بھی اب مکس بریڈ آ گئی ہے، ان کو دیکھ کے آپ کا گزارا ہو، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی کچھ حسین ہے۔ لیکن جو مغربی عورت ہے جسے آپ بلانڈ کہتے ہیں، ٹپیکل، ان میں حسین زیادہ گنی جاتی ہے، جو جتنے ہلکے رنگ کی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے، تو میک اپ کے بغیر ڈین لگتی ہے۔ میں جس عورت کو حسین ترین سمجھتا تھا پہلے، وہ شیرن سٹون تھی فار ایگزامپل، اگلے دن بغیر میک اپ تو اس کی ایک فوٹو آئی، حالانکہ اسے بال شال ٹھیک بنایا ہوا، تو مجھے ڈین سے تھوڑے اوپر درجے میں لگی، تھوڑی بہتر تھی۔ جی آگے چلیں۔ جی صاحب، میرا آخری سوال ہے، تو اس میں یہ ہے کہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ خوبصورتی کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ ہاں، صوفیزم میں ہم میگنیٹزم کی بات کرتے ہیں، کشش کی بات کرتے ہیں، تو دراصل میں 4 قسم کا میگنیٹزم ہوتا ہے انسانوں میں، یہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جسمانی میگنیٹزم ہے، کچھ لوگ جسمانی طور پر بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، صحت مندی اس میں پہلا ہے، پھر کوئی ان کی جسم بیلنس،
چہرے کا بیلنس اس میں ہوتا ہے، شکل صورت اچھی ہوتی ہے. پھر ایک ذہنی میگنیٹزم ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ نفسیات کو سمجھ کر اس پر بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ذہنی یہ بے حد ضروری ہے. خوبصورت ترین عورت، خوبصورت ترین مرد اگر اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا. جو اپنے آپ کو حسین نہیں مانتا اسے کوئی حسین نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اچھا آگے چلیں. وہ تھوڑا سا ذہنی ہے. پھر ایک روحانی میگنیٹزم ہوتا ہے. میں پہلے بات کر رہی ہوں، اس کے بعد جی پھر ایک روحانی میگنیٹزم ہوتا ہے. روحانی لوگوں میں ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، چاہے وہ خوبصورت ہوں نہ ہوں. لیکن پھر آگے ایک خود میگنیٹزم ہے جو ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں یہ پایا جائے تو، اور یہ مکمل جو اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے یا پیغمبر تھے، ان میں یہ پایا جاتا. تو صوفی ان 4 قسم کے میگنیٹزم کی بات کرتے ہیں. جی بات ابھی سوال سر کر وہ ایک بار 1 2 3 4 کر کے ریپیٹ کر دیں ذرا، یہ جو آپ یہ ایک جسمانی میگنیٹزم ہوتا ہے، ایک ذہنی، ایک روحانی ٹھیک ہے، اور ایک خود میگنیٹزم. خود میگنیٹزم. جی مکمل زمین کا مجموعہ ہے. جی یعنی کہ صوفیوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت پھر کون سے میگنیٹزم کی ہوگی؟ صوفی جو ہے روحانی جسے خود میگنیٹزم کہتے ہیں، یہ 4 کا مجموعہ ہوتا ہے. روحانی میگنیٹزم اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جی جی سر. اچھا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، موضوع ہے بیوٹی یا حسن، خوبصورتی. کوئی چیز ایک ہی چیز ہے، وہ چاہے خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ ہے ایک، میں اس کو خوبصورت سمجھتا ہوں، میں بھی آپ نہ سمجھتے ہوں، تیسرا شخص ایک اور ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ اور خیالات رکھتا ہو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بار پھر کہہ لیا. کوئی ایک چیز ہے، وہ خوبصورت ہے یا نہیں، معیارات اپنے اپنے ہیں. جی یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص فار ایگزامپل میں اس کو خوبصورت سمجھتا ہوں، آپ کا معیار پر شاید وہ خوبصورت نہ ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہر بندے کا ہے. جس کا مثلا قد چھوٹا ہوتا ہے اسے لمبے قد والی، جسے ہم لمڈھی کہیں گے، وہ عورت پسند آئے گی. جو لمبے قد کے بہت بندے ہوتے ہیں انہیں چھوٹے قد کی عورتیں پسند ہوتی ہیں، نسبتاً چھوٹے کی، بہت چھوٹے کی. یہ ایک اپنے اپنے کمپلیکسز کو ہر کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے. جس کا رنگ زیادہ گورا ہوگا وہ اس سے تنگ ہوگا، یورپ میں رہتا ہے، اس نے اپنے اپوزٹ گاڑے رنگ کی کوئی نہ کوئی ڈھونڈنا ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن میں حسن کا ایک معیار ہے. وہ اس ایریے میں سارے لوگ ایک معیار، جنرلی ایک معیار ہے. جیسے یورپ میں نسبتاً گاڑا رنگ پرکشش گنا جاتا ہے، کیونکہ حسن اور چیز ہے، کشش اور چیز ہے. لیکن آپ آ جائیں تو کسی جگہ پر ہلکا رنگ، ہلکی آنکھیں ہوں گی. تو یہ اپنی اپنی ان کی ایک مجموعہ ہے. ہر انسان نے اپنا اپنا ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے جس کے تحت وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور ہم اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے. جی چلیں. اچھا، بعض معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سارے کے سارے تقریباً ایک جیسے معیار کے مطابق، ہائٹ بھی ان کی ایک جیسی ہو، کلر بھی، کمپلیکشن بھی، آنکھوں کا، ناک کا، وہ سیمیٹریکل سارا ڈیزائن ایک جیسا ہو، پڑھے لکھے بھی سارے ایک جیسے ہوں، کپڑے پہننے کا شعور بھی ایک جیسا ہو. تو ان میں سے پھر خوبصورت کسے کہا جائے گا؟ دیکھیں انسانی طبیعت تنوع پسند ہے. تنوع پسند ہے. وہ دیکھتی ہے کہ کیا چیز ڈیفرنٹ ہے، کیا چیز اسے دلچسپ لگتی ہے، وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. پھر آدمی اصل میں جو یورپ میں لوگ ہیں وہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اب دوستی اور آپس میں ریلیشن شپ پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اور حقیقت میں یہ بات بہتر ہے، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ دیکھنی چاہیے، اور یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں. ویسٹ والے ایک ہوئی کیوں یہاں پہ ابھی ہم بہت سے کچھ معاملوں میں ہم پیچھے ہیں، کیونکہ ہمیں شادی کروا دی جاتی ہے، بس اس سے گزارا کرو. ان معاشروں میں کوئی اور میں آ رہا ہے. چلیں. اچھا، کیا ان لوگوں کو جو خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو خوبصورت نہیں سمجھے جاتے یا بدسورت سمجھے جاتے ہیں یا کم خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، کیا ان کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ ہر آدمی اگر خوبصورت ہوتا تو پھر ورائٹی جو ہے وہ آپ کو، یعنی اس کی ویلیو کوئی نہ ہوتی، کون خریدنے والا ہوتا، خوبصورتی کم ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ خود کو جو بدصورت ہے نا، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ خود کو بدصورت ماننا بہت بڑی بدصورتی ہے.
اگر آپ میں اعتماد آ جاتا ہے، آپ میں کمیونیکیشن اسکل ہے، تو اپنے آپ کو آپ پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ خوبصورت مانتے ہیں، تو آپ میں عجیب سی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خود کو توجہ کے قابل نہیں مانتے، تو بڑا اچھا خوبصورت آدمی بھی اپنی کشش، عورت بھی اپنی کشش کو بیٹھتی ہے۔ دراصل ہم نے اپنی اہمیت خود ہی کریٹ کرنی ہے، اور اچھا خاصا جو آدمی نہ خوبصورت ہو وہ بھی اہمیت کریٹ کر کے اٹریکٹیو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ یورپ میں رہ کے آئے ہیں، یورپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ہر بندہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے، بدصورت صرف وہ ہے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے۔ نہیں، دیکھیں ان میں جو ہے نا خوبصورتی وہ بھی ورائٹی ہے۔ مثلا ہالینڈ میں سب لوگ لمبے ہیں، ایوریج 6 فیٹ ہے، 6 سے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ جو 6.5 فٹ کا اسے خوبصورت گنا جاتا ہے، یا 6 فٹ 10 انچ کا ہو، اور 6.5 کا ہے یہاں پہ، لیکن وہاں پہ جو 6.5 اس سے لمبا ہو اسے وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں اتنا، کیونکہ عام طور پہ وہ جسمانی اتنا فٹ، اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ فٹنس، اور خوبصورتی کے ساتھ اور بہت سے پیمانے ہیں جو آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ زیادہ لمبوں میں کوئی ایکسٹرا لمبا ہو تو وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ یہاں 7 فٹ کا بندہ بہت پسند کیا جاتا، وہاں 7 فٹ کا بندہ بدصورت ہے ہالینڈ میں، اس کو بندے لوگ پسند نہیں کرتے، جو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، پوچھا بھی ہے بہت سے۔ جی، یعنی جو توازن میں ہو، توازن ہو، وہی خوبصورت ہے۔ بالکل، بہت چھوٹا اچھا، کر ایک بھی بہت زیادہ بڑا۔ مردوں کے بارے میں نا ایک اسپیشل ایک سینگ ہے کسی کی کہ بیوٹی لائز ان مین بٹ اٹ از ٹریجڈی ود دیم دیٹ دے سیک اٹ ان وومن۔ جی ہاں، کہ اور حسن اصل میں تو مردوں میں ہے، اور جیسے جانوروں میں بھی دیکھ لیں، پرندوں میں دیکھ لیں، جو بھی مرغ کو دیکھ لیں، مور کو دیکھ لیں، اس طرح گائے بیل میں سے آپ اگر تقابلی جائزہ لیں تو میل ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ٹریجڈی مردوں کے ساتھ اسپیشلی انسانوں میں یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں، عورت میں ہی خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سائیکی کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ وہی میں بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ہماری شکل بھینس کی طرح ہوتی اور بھینسے کی طرح ہوتی تو ہم نے اس میں بھی خوبصورتی کوئی نہ کوئی پیمانہ مقرر کر دینا۔ اور جو لوگ بھینسے رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سر چھوٹا ہو، سکن پتلی ہو، دم خوبصورت ہو۔ اصل میں صحت مندی جو ہے نا، یہ حسن کے ساتھ بڑی ضروری ہے، لیکن یہ ہم نے ایک پیمانہ طے کر لیا کہ یہ چیز حسین ہے۔ اب گورے چونکہ ہم امیر بھی زیادہ ہیں، تھوڑے صحت مند نظر بھی آتے تھے، حقیقت میں وہ صحت مند نہیں ہے، میں بڑے غور سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میڈل وہ جیت جاتے ہیں ڈرگس کے زور پہ، بہت سی اور چیزوں پہ۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو ایتھلیٹکس کے سارے افریقن لے گئے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں یہ رشین اور ترکستان کے لوگ لے جائیں۔ انہوں نے اپنا ایک عجیب سا وہ بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا بڑا عجیب سا میڈیا کے تھرو، جو کہ اسے خوبصورت بناتا ہے، اور وہ پیمانہ اتنا نہیں ہے، وہ اتنا ریئلسٹک نہیں ہے۔ جی اچھا، انسانوں سے ہٹ کر ایک اور موضوع ہے کہ کئی لوگ خوبصورت نظاروں کو، جن میں پیارے پیارے درخت ہو، اونچائی ہو، کہیں پانی ہو، جھیل ہو، جنگل ہو، اور جو پہاڑوں میں پھول پائے جاتے ہیں یا خوبصورت قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، ان کو خوبصورت سمجھتے ہیں، جبکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خشک بنجر پہاڑوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ جی، ہر ایک کا دیکھیں، حسن میں، تعمیرات میں، ادب میں، مصوری میں، ممسات میں، ٹھیک ہے، ہر ایک میں جمالیاتی پہلو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ فطرت کے نظاروں میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، وہ اس کا ایک پہلو ہے جو کہ اچھا ہے اور ضروری بھی ہے۔ لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ فطرت میں سکون محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم فطرت کا حصہ ہیں، انسان جانور ہیں، نیچر کا ایک حصہ ہے، نیچر میں یہ سکون اور بہتر محسوس کرتا ہے۔ جی اچھا، ایبسٹریکٹ آرٹ میں تو اب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی دکھائی گئی جس کی گردن میں بھی سارے جسم سے لمبی ہو، آنکھیں اس کی بالکل ہی گول بٹنوں کی طرح ہو۔ اب کچھ لوگ اس میں بھی خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی خوبصورتی ہے، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے، یہ بات یہ ہے کہ ایک اس کا صدر تھا فرانس کا،
وہ اس آرٹ کی ایک اس سے باہر آیا میوزیم سے، تو اس سے کہا گیا کہ یہ تجریدی آرٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں نے ایک بات بڑی اہم جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ تجریدی آرٹ والے ذہنی مریض بھی ہو سکتے ہیں، اکثر ہوتے بھی ہیں۔ ایک بار میں گیا اس میں پارٹی ہاؤس میں، وہاں پہ تصویریں، شاعروں کی تصویریں لگی ہوئی، تو میرا ایک دوست کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو لے کے یہاں آیا، تو وہ ان تصویروں کو دیکھتا رہا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابا جان آپ مجھے کن پاگلوں میں لے کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی، یہی لوگ تجریدی آرٹ اور یہ وہ کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، اوکے جناب قمر اقبال صوفی صاحب، موضوع بڑا شاندار ہے، اور آپ جی کے جی انٹرو سے مجھے جی ایسا جی، میں لگا شادی میں آیا ہوں، زیادہ اچھا ان کے لیے زیادہ کشش ہے اس میں۔ دو اچھا تصویر آ گئے ہو۔ اچھا مجھے بتائیں بھی، آپ انٹرو سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ بیوٹی سے مراد یہاں پہ ہیومن بیوٹی کا تذکرہ ہے، جی، صرف ہیومن بیوٹی، زیادہ وہی ہے، باقی بھی ہم بات یعنی ہم کریں گے۔ نیچر کو اور باقی مطلب چیزوں کو اس میں شامل نہ کریں تو بہتر ہے، جی ایسے ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو فلاسفوں نے کی ہے وہ بات بھی میرے پاس موجود ہے ان کی، لیکن اور وہ کہتے ہیں وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن مین آپ سوال کریں، آخر میں ہم اس پہ بات ہو جائے گی۔ اچھا کچھ فلسفیوں کی رائے آپ نے دے دی ہے، کوئی اور رائے دینا چاہیں تو مطلب اچھا یہ ہے کہ جمالیات یعنی استھیٹک میں فلسفے کی ایک قسم ہے جو حسن اور فن تنقید کی قدروں اور معیارات پر بحث کرتی ہیں۔ یہ اصطلاح پہلی بار گارڈین نے 1750 میں استعمال کی۔ اچھا اس سے مراد علم حسیات کی جس کا بنیادی مقصد حسن کی تلاش تھا قرار دیا۔ کانٹ نے ماورائی جمالیات کہا، ماورائی جمالیات، ماورائی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے معنی ہیگل نے متعین کیے، ٹھیک ہے نا، یہ 1820 میں اس نے کیے۔ تو جدید فلسفے کے نزدیک جمالیات ایک سائنس ہے جو تخلیقی تجربہ، تجزیہ حسن اور نقد و نظر کی قدروں اور معیاروں سے بحث کرتی ہے۔ لیکن فلاسفوں کی باتیں چونکہ حسن اور چیز ہے اور یہ ایک بڑی بورنگ حسن قسم کی ہوتی ہے، ان پہ ہم نے نہیں کرنا۔ حسن میں نے اور ضرور فلسفہ۔ آپ اس میں پھنس گئے تو گئے آپ کام سے۔ جی چلیں۔ اچھا اگر آپ نے ابھی جتنی بھی طاہر صاحب سے اور عمران صاحب سے جو آپ کے سوال جواب ہوئے ہیں یہ موجود پہ ہوئے ہیں، اگر میں ایک لمحے کے لیے اس کو عدم میں لے کے جاؤں، جی یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ خوبصورتی انسان کی آنکھ میں ہوتی ہے، اگر اس مقولے کو میں سامنے رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کی کوئی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں انسان اکیلا تو رہ نہیں سکتا، اسے کمپنی ضرورت ہے۔ پھر کمپنی میں وہ آگے دیکھتا ہے کہ بہتر کمپنی کون سی ہے۔ پھر یہ قدرتی بات ہے کہ خوبصورت جس کو لوگ خوبصورت سمجھتے ہوں، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، اس کے ساتھ جوڑ کر بندہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کوئی نہ کوئی حسین چیز اپنے آس پاس جمع کرنی ہوتی ہے، علاوہ ہمارے جیسے پاگل فلاسفوں کے جو ان سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ میری جو وائف ہے وہ بھی شک کرتی ہے، داڑھی رکھ لی۔ وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا نا کہ بیوی کے شک کو دور کرنے کے لیے خامن نے داڑھی رکھ لی، تو بیوی اپنے سہیلیوں سے کہنے لگی اب یہ حوروں کے چکر میں ہے کمینہ، جناب میں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، چلے۔ اچھا مطلب یہ ایک بڑا اس کا آپ نے بڑا جامع جواب دے دیے، یعنی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو چیز ایک موجود ہے جی تو پھر ہم اس کو عدم میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں، یعنی گویا کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ خوبصورتی اپنا وجود رکھتی ہے اور دنیا میں موجود ہے۔ اچھا میں ذرا انسانوں سے ہٹ کے پہلے فطرت کی طرف جانا چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ فطرت جو ہے اس میں خوبصورتی سے ہم کیسے کیا معیار قائم کر سکتے ہیں؟
یعنی کوئی بندہ جنگلوں کا شائق ہے، کوئی پہاڑوں کا، کوئی ندی نالوں کا، تو یہ اس کو ہم پھر کہاں پہ اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ انسان چونکہ فطرت کا حصہ ہے، فطرت میں ہی سکون پاتا ہے۔ مولانا روم نے بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے میں جمادیات میں تھا، پھر میں اس میں آیا، نباتات میں آیا، پھر میں جانوروں میں آیا، لیکن جب میں جانوروں میں آیا تو میری نباتات کے ساتھ وہ موجود تھی کشش، کیونکہ میں ان میں سے نکلا تھا۔ پھر میں اس کے بعد جب انسان کی شکل میں آیا تو مجھے جانوروں میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، چونکہ میں ان کا حصہ رہا تھا۔ تو یہ فطرت کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، اور فطرت میں ہمیں کشش محسوس ہوتی ہے۔ پھر ہر آدمی ہمیشہ ایک قسم کی سچویشن میں بور ہو جاتا ہے، اسے تنوع چاہیے، اسے شکل صورت میں بھی تنوع چاہیے اسے۔ اب دیکھیں، میں 1-2 بار ہالینڈ میں گوری پارٹیوں میں گیا جن میں واحد میں براؤن آدمی تھا۔ یقین کریں مجھے 1 گھنٹے بعد محسوس ہوا کہ میں برائلر چوزوں کے فارم میں آ گیا ہوں۔ میں بالکل وہ بات کر رہا ہوں جو یعنی انسان کو تنوع کی ضرورت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ چاہے سینری ہو آپ کے آس پاس، ایک ہی جگہ پہ ہم چکوال، کلر کار، یہ جو چچوا سیدن شاہ بشارت کتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم روز جاتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے کشش نہیں۔ جی چلیں آگے چلیں۔ اچھا، بڑا خوبصورت اور بڑا مدلل جواب ہے۔ اچھا، اب ایک آپ نے بات تو کر دی ہے، تھوڑی سی مزید اس کو شاید میں وضاحت لوں۔ جو ایک میس کلر ہے، یعنی ایک تصور ہے کہ سفید کلر جو ہے وہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اب سفید تو یہاں سامنے پیالیاں بھی پڑی ہیں، اور آٹے کی جو تھیلا ہوتا ہے اس کا کلر بھی سفید ہوتا ہے۔ اب یعنی میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سفید، آپ مجھے ذرا بتائیں کہ کلر اور کمپلیکشن کا جو یہاں پہ انسانوں کے درمیان میں ایک ہے تصور، یہ کتنا صحیح ہے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، میں کیونکہ ان میں بھی رہا ہوں، گوروں میں بھی رہا ہوں، وہاں پہ بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو افریقن نژاد تھے، ٹھیک، یا افریقن تھے یا افریقن نژاد تھے۔ تو میں وہاں پہ بیٹھ کے بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ آپ کس ملک میں بیٹھے ہیں، لیکن خوبصورتی اور چیز ہے، کشش اور چیز ہے۔ مجھے پتا چلا کہ ہم لوگ، سوری ٹو سے، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بڑا کروں، ہم دنیا میں سب سے پرکشش قوم ہے۔ حسن ایک اور چیز ہے، ہمارے فیچرز بھی بہتر ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں سب سے پرکشش قوم ہیں۔ اور حقیقت جانیں تو ہمارے بعد جو پرکشش آتے ہیں وہ افریقن ہیں۔ یہ 3 بڑی نسلیں اگر میں کہوں، اس کے بعد جا کے گھوڑے سب سے آخر میں۔ برف گر رہی تھی، میں ایمسٹرڈیم میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے بالکل واضح ہو گیا کہ ایکچولی یہی ہے، کیونکہ گورے بالکل عجیب سے وہ نظر آ رہے تھے، برف بھی وہی تھی، لیکن جہاں پہ آپ موسم گرم کم ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کا رنگ گورا ہونا شروع ہوتا ہے، جہاں دھوپ کم ہو، جہاں دھوپ زیادہ ہو وہ رنگ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کشش گورے رنگ میں نہیں ہوتی، درمیانہ رنگ جو ہے براؤن رنگ میں سب سے، گولڈن رنگ جسے کہتے ہیں، براؤن میں بھی ایک رنگ گولڈن ہوتا ہے، گولڈن براؤن، یہ سب سے دنیا میں پرکشش رنگ ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا، ایک عام تصور ہے عوام کی جو کثرت ہے، وہ جس کو خوبصورت سمجھے یا کہنا شروع کر دے تو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ ٹائم پہلے شوریہ رائے کا میرے نام ذہن میں آ رہا ہے، ابھی موجودہ کا مجھے نہیں پتا، وہ ایک کوئی عالمی مقابلہ جیت کے تو وہ بن گئی مس ورلڈ آئی تھنک۔ اچھا، مجھے اس میں معذرت کے ساتھ اس میں مجھے کافی سارے میری پوائنٹ آف ویو سے کچھ فلاز مجھے نظر آئے۔ یعنی کیا انسانوں کی کثرت رائے بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ بندہ ایسی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں جی سب کہہ رہے ہیں تو یہی خوبصورت ہے، یا اس میں کیا سینس پریویل کرتی ہے؟ انسان وہی بات ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو اکثریت کہتی ہے خوبصورت ہے اسے ماننا پڑتا ہے۔ پھر اس میں جا کے اب ایشوریا رائے تھی، انڈیا کی کئی ایکٹرسوں میں پیسے دے کر یا ان کے بڑوں پوری سٹوری ہے، یہ پوری ایک فراڈ کیا گیا۔ لیکن حسن حقیقت میں رنگ سے آگے چیز ہے۔ افریقن میں بھی دنیا کے خوبصورت ترین لوگ پائے جاتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، اور گوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں بھی ہوتے ہیں،
لیکن میں ایک بار اقبال فیروز صاحب ہمارے دوست جو شاعر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں، میں نے کہا جی آپ جرمنی میں رہے ہیں سال 2، جرمنی میں خوبصورتی کافی ہے، آپ انگلینڈ بھی گئے ہیں، تو آپ کو جو خوبصورت ترین انہوں نے 4 عورتیں کہیں چاروں پاکستانی تھی۔ اچھا، ہاں، اب وہ نیوزی لینڈ بھی رہے ہیں، بڑی بڑی دفعہ ان گئے سے ہیں میری رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ ہی جی ہوئی جی، ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں میں ہمیں ذرا کانفیڈنس چاہیے، اپنے آپ کو اہمیت دینی، جو اپنے آپ کو خوبصورت ماننا، اگر ہم مانیں تو شاید ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، آگے چلیں۔ ہم میں یہ چیز لیک کرتے ہیں، ہمیں سکھائی نہیں جاتی ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ کی بڑی اہمیت ہے، آپ نے خود کو رسپیکٹ دینی ہے، نہیں دیں گے دوسرا نہیں دے گا، خود کو پسند نہیں کریں گے آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اور خوبصورتی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ خوبصورتی جو ہے یہ اگر آپ گھر سے لے کے نہیں نکلے چلے ہیں تو آپ کو خوبصورتی کہیں نہیں ملے گی۔ اچھا، جی، یہ لوسی شو ہوتا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، یعنی آپ گھر سے لے کے چلے ہیں تو مطلب۔ پھر ہی آپ کو ملے گی۔ اور اچھا، اپنے آپ سے مطمئن ہونا سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بندہ بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے، اور ہمیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہر بندہ اس میں خوبصورتی کے کئی پہلو ہیں، لیکن ہم نہیں ہوتے۔ آگے چلیں۔ اچھا، دنیا میں ایک خوبصورتی کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے عالمی مقابلہ حسن۔ پہلے مس ورلڈ تھی، اب مس یونیورس، تو پتہ نہیں مس کانٹیننٹ، تو ایسی جی، بہت ساری اس میں انہوں نے مزید لوگوں کو دینے کے لیے گنجائش پیدا کر لی۔ آپ کا اس عالمی معیار پر مقابلہ حسن کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ وہ توجہ جو مجھے اس کی سمجھ آئی اس معیار کی، وہ میں اس کو زیادہ غور سے نہیں دیکھتا ہوں، اس میں جسم کی خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ملکوں میں چہرے کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، وہ کم توجہ دیتے ہیں چہرے پہ۔ اکثر ایسی عورت آپ کو مس ورلڈ ملے گی جس کا چہرہ زیادہ حسین نہیں یس، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ جی، تو انہوں نے جسم کی خوبصورتی کو، پھر وہ دیکھیں یہ بھی ایک پیچھے کتنی مافیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، بہت بڑی۔ اور دنیا میں سارے لوگ گورے ہو جائیں تو برا بندہ ہے، اس کی ویلیو ہیرے سے زیادہ ہو، ہیرے سے زیادہ، ٹھیک ہے، میں آپ کو بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ یعنی آپ اچھا، پھر ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جہاں پہ پیسہ زیادہ ہو وہاں قد کاٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے نوٹس کیا تھا کہ چکوال میں ہم بیٹھے تھے، کوئی بچہ بھی 6 فٹ سے کم مجھے نہیں نظر آیا، اچھی خوراک کھاتے پیتے گھروں کے تھے، تو جو بھی ان گھروں کے ہیں وہ 6 فٹ سے اوپر ہی تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ بڑا اس کا اسی سے تعلق ہے، پھر شعور آ جاتا ہے پیسے کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں۔ 1980 میں پاکستان میں 30-40% بندوں نے پیٹ نکالا تھا، اب میں دیکھتا ہوں تو کہیں مجھے 10 میں بلکہ 15 میں ایک بندہ نظر آئے گا جو واقعی بلکی ہے، یا وہ بیمار ہوگا ورنہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ بڑا فرق پڑا ہے، یہ بہت بڑا شعور ہے۔ کبھی میں نے اپنے بچپن میں کبھی لوگوں کو سیر کرتے، واک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ پارک اور بھرے ہوئے ہیں، اور جم بنے ہوئے ہیں، اور محلوں کے اندر لیڈیز کی جم بنی ہوئی ہیں، وہ وہاں پہ جا کے۔ اچھا، اب ایک یعنی اگر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ نقوش کے بنیاد پر ہم انسانوں کو کتنے گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو انہوں نے ترکیب لگائی ہے 10 منٹ بعد، اچھا جو انہوں نے ترکیب لگائی ہے وہ جو انہوں نے ڈویژن کی ہے اس میں یونانی نقوش ہوتے ہیں، پھر رومن ہوتے ہیں، پھر چائنیز یعنی جیپنیز چائنیز ہو گئے، پھر انڈین، پھر افریقن، آگے پھر ان کو ملا کر کہیں رومن اور گورا ملا تو ایک منگول قسم کی کوئی چیز بن گئی، کہیں پر چائنیز انڈین کے ساتھ ملا تو انڈونیشین، یہ آگے سب ڈویژن ہوتی ہے۔ جیسے ایشین اور یورپین ملے تو یوریشین بن گئے، جو سب سے خوبصورت سمجھے سب جاتے سے ہیں۔ خوبصورت وہی گنے جاتے ہیں کیونکہ ان سے بہتر ہوتے ہیں، ان سے بھی، ہمارے بھی اس میں۔ پھر ان کو 2 کلچروں کا تجربہ ہوتا ہے، اور ماں ان کی ایشین ہو یا یورپین ہو، اس کلچر کو جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں۔
اور یہ زیادہ بہتر لوگ میں نے پائے ہیں, دونوں انڈرسٹینڈنگ ان میں ہوتی ہے. آگے چلیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ انسانوں کی خوبصورتی ہم لباس کے اندر پیمائش کرتے ہیں. یعنی ہم جب بھی کسی کو خوبصورت کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, وہ میل ہے یا فیمیل ہے, ہم اس کے لباس کو بھی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جانوروں میں ہم خوبصورتی کا جو تصور ہے ہم بغیر لباس کے دیکھتے ہیں. یعنی کبھی کسی طوطے یا اور پرندے نے لباس نہیں پہنا ہوا. اچھا, یہ جو کھلا تضاد بتایا نظر آتا ہے, یہ انسانی نفسیات کا کمال ہے. اس نے نفسیاتی طور پہ یہ اثر لیے ہے کہ وہ انسان کیونکہ کبھی ننگا نہیں رہتا, یا پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے موازنہ کرنا یہ کچھ صحیح نہیں ہے, درست نہیں. جی آپ کہیں گے, دیکھیں جانوروں میں جو معیار ہے وہ, یہ اس پہ ایک پوری اسٹڈی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا, لیکن اس میں صحت مندی ہی معیار ہے. صحت مندی, سروائیول جو انسٹنکٹ ہوتی ہے جس جانور میں زیادہ ہوتی ہے اسی کی طرف مادہ زیادہ کشش کرے گی. ٹھیک ہے, یہ قدرتی جو طاقتور ہے, ڈومینیٹنگ جو ہوتا ہے, میل ہوتا ہے, الفا میل کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. نہیں میں نہیں, یہاں انسانوں کو جب ہم خوبصورت کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں ہم لباس کے اندر دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ لباس جو ہے, اب بات یہ ہے, اگلے دن میں بوٹ دیکھ رہا تھا, میں نے بوٹ بنانے تھے, میں نے دنیا کے مہنگے ترین شوز دیکھے تو کروڑوں میں کی قیمت میں چلے گئے تھے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ الو کا پٹھا کون یہ شوز پہنے گا. میں تو عام شوز بھی پہن کر, اچھا شوز, مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتا ہوں. میں نے عام سے شوز رکھے, مذاق کر رہا ہوں جوک ہے ساتھ. تو یہ ہے کہ آپ انسان جو ہے یہ آف بیلنس ہو جاتا ہے بہت زیادہ قیمتی چیزیں پہن کر, بہت زیادہ قیمتی پہن کر, اور وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت, مطلب چونکہ میں نے قیمتی چیز پہنی ہے میں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوں. اور ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یورپ میں جو فیشن تھے, اب مجھے نہیں پتہ ہے 20 سال پہلے جب میں زیادہ وہاں انوالو تھا ہم لوگوں میں, جو ماڈل فیشن ہوتے تھے یہ سنگر چلاتے تھے. اچھا, سنگر لیتے شروع ہوتے تھے, اور سنگروں میں اللہ کے فضل سے 70 نہیں 80% ذہنی مریض ہوتے ہیں. تو آپ نے کتنا بیلنس ہو گئی اپروچ. لیکن ان کے پاس چونکہ ماڈل ہوتے ہیں, ڈیزائنر ہوتے ہیں, تو اس میں بھی آپ زیادہ مہنگی چیز کے بجائے آپ بہت مہنگی برانڈڈ چیزیں بھی آپ کو وہ نہیں کرتی. اب یورپ میں ایک برانڈڈ ہمیں بوٹ مل جاتا ہے, آپ جیکٹ لے لیں, کتنے کی ملتی ہے, یہ جی پاکستانی 3 لاکھ روپے کی ہے. یقین کریں بالکل اس سے ملتی جلتی, ایک سٹیکر کا تھوڑا سا فرق ہوگا, وہ آپ کو 50,000 میں مل جائے گی, 40,000 میں, بلکہ اب میں کہتا ہوں 20 میں مل جائے گی. کاپی اس کے, یہ چائنا والے بناتے ہیں, یہ بھی اسی کو اکثر بنا رہے ہوتے ہیں, اسی کی کاپی بنا رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ چلا ہو. یعنی یہ انسان نے اس کو لباس کو کب مکس کیا, کیسے کیا, اس کا کوئی ایٹمالوجی سمجھ نہیں آ رہی. دین نے ایک بات کہی کہ لباس وہ ہے, بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ستر پوشی کرے اور خوبصورت ہو. دین نے بھی خوبصورتی سے نہیں روکا ہے, لباس کی خوبصورتی, لیکن اس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے کہ میں ایک عام پینٹ جو کہ مجھے 2-2.5-3 ہزار میں مل جائے گی, 4 میں مل جائے گی, مجھے 4 لاکھ کی نہیں چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت کو پسند آ جائے 10-12 ہزار کی یہاں میرے دے دیں, لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے. چلیں آگے. اچھا, کیونکہ جب ہم رومانی ناول ہم پڑھتے تھے تو اس میں یعنی اب ڈراموں میں آپ دیکھیں بھی وہی جو جب رومانس آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اب جیسے یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جو ہے نا آسمانی ساڑی کے اندر بڑی, اس کو آسمانی ساڑی بڑی جج رہی تھی اور اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی, جبکہ لڑکے نے جو ہے نیلے رنگ کا 2 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور ساتھ جو ہے ہلکی اسکائی کلر کی ٹائی کے ساتھ, گویا کہ دونوں جو ہے وہ کسی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. اب یہاں پہ وہ یعنی ناول والا بھی جو ہے وہ لباس کو سے 4 چاند لگا رہے حسن کو, یعنی گویا کہ میری آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا حسن جو ہے وہ لباس کا مرہون منت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے بغیر استری کے کپڑے پہنے تو آپ اچھے نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک پینٹ پہنی ہو پیلے رنگ کی تو ساتھ اس کے آپ نے کالے رنگ کا کوئی پہنا ہو تو نیلے رنگ کی آپ نے شرٹ پہنی ہے جی, تو آپ نے تھوڑی میچنگ اور کنٹراسٹ اور یہ چیزیں جو ہیں
پھر رنگوں کا انسانی فطرت پہ اثر پڑتا ہے. مثلا کالے رنگ جو ہے، کالا سوٹ پہننا ہو تو انسان کا ذرا روب زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں ویسے بھی وکیلوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اب کم ڈرتے ہیں، اب فوجی آ گئے ہیں، پہلے بہت ڈرتے تھے. تو یہ پھر جو آپ کا سفید رنگ ہے، یہ کئی لوگوں کی شخصیت کو بہت ابھارتا ہے. تو یہ ہر ایک کا رنگ اس کی سکن کلر کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے. وہ دیکھ لے بندہ کہ میرے ساتھ نمبر 1 کون سی چیز سوٹ کرتی ہے، کلر. کسی کو لال رنگ جو بلڈ ریڈ کے قریب ہوتا ہے وہ میچ اچھا لگتا ہے، کسی کو یلوش پنک کرتا ہے. یہ 3-4 بڑے سٹرانگ. گلابی رنگ بڑا سٹرانگ رنگ ہوتا ہے. گاڑھا سبز جو ٹرکواز قسم کا سبز ہوتا ہے، یا ایمرالڈ سبز، وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. اگر عورتوں کے اس میں ہو، مردوں کو بھی اچھی لگتی ہیں وہ قمیضیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے پہلے نمبر پہ کون سی ہے، اس کو کبھی کبھی پہنے. دوسرے نمبر پہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو آپ اکثر پہن سکتے ہیں. تیسری آپ کو پتہ ہو کہ یہ رنگ اور یہ حلیہ میں ہر دفعہ پہن سکتا ہوں تقریباً. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ مرد زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا عورت؟ جانوروں میں تو مرد زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. یعنی عورت نے، ہم انسانوں نے ایک عجیب و غریب پیمانہ بنا لیا جو فطرت سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو ہوتے ہیں ٹرینڈ میکر ہیں نا، جو حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر، جو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں میجارٹی میں، انہوں نے ایک بنا لیا ہے کہ عورت کی خوبصورتی کو، ٹھیک ہے عورت کو ہونا بھی چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے. تو یہ میں کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن عورت جو ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، فیمائن قسم کی خوبصورتی ہے، میل کی مسکولین بیوٹی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، دونوں کے ایک دوسرے میں کشش محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. عورت جو ہے، مثلا یورپین عورتیں اب مرد نما ہو گئی تھی، ان میں کشش ختم ہوتی جا رہی. یورپین مرد جو فیمائن عورتیں ہوتی ہیں، عورت نما، یہ ہو گئی انڈونیشیا، دوسری جو مسلمان نہیں ہیں، مطلب فلپین، یہ ان کی طرف بڑا اٹیک کرتے تھے کیونکہ ان میں نصفانیت پائی جاتی تھی. اور یہ چونکہ اپنے گاڑے رنگ سے کچھ تنگ تھی، یہ ان میں اٹریکشن فیل کرتی تھی. تو یہ بڑا ایک پیچیدہ سا کھاتا ہے. اچھا، اب ایک نیا یہاں پہ ایک چیز کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ حسن کے ساتھ سیرت کو یہاں جوڑا جاتا ہے کہ اصل جو خوبصورتی ہے وہ تو تب ہی ہے جی کہ آپ کی سیرت بھی اتنی اچھی ہے جتنی آپ کی شکل ہے. یعنی مجھے ابھی اس آنیسٹلی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیوں ہے، اگر یہ ہے تو یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو اگر خوبصورت ترین، مثلا ایک نوجوان ہے، اسے خوبصورت ترین عورت مل جاتی ہے، تو 1 مہینے کے بعد فزیکل اٹریکشن ختم، پھر وہ بیٹھا بور ہو رہا ہے، وہ عورت علیحدہ بور ہو رہی ہے. وہ اس سے مرد بھی خوبصورت ہو، لیکن 1 مہینے بعد وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جائے، یا زیادہ 3 مہینے بعد. تو آپ کو اس میں نفسیات ایک دوسرے کی سمجھنی چاہیے، اچھی جو کمیونیکیشن سکل سیکھنا چاہیے، اور انسان کو دلچسپ انسان ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ اچھے انسان ہیں تو آپ اچھے دوست بنیں گے. کردار کی اہمیت اس لیے کہ اگر ایک اچھا انسان ہے تو وہی اچھا دوست ہوتا ہے. یورپ میں لوگ رو رہے ہیں کہ مجھے اچھی پارٹنر نہیں مل رہا. میں نے کہا تم پہلے اچھے دوست بنو، ہر قدم پہ ملے گا. تم لوگ اچھے دوست نہیں رہے ہو، تم اپنا مطلب سوچتے ہو، یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے، تو ہیل ود اٹ، چلی جائے، میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں، میں اچھا انسان ہوں، 10 اور آ جائیں. لیکن انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے اپنی اہمیت بھی کریٹ کرنی ہے، اگلے کو بتانا بھی ہے، اور آپ نے زندگی میں دلچسپی بھی رکھنی ہے کہ آپ کا پارٹنر بور نہ ہو. اکثر چیزیں ہم اچھے لوگ کہتے ہیں بڑے بورنگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دلچسپی بھی ساتھ چاہیے، کچھ خوبصورتی، کچھ ذہانت، اپنے آپ کو خوبصورت ماننا، اپنے آپ کو اہمیت دینا، بیلنس ان چیزوں کا ہے جو آپ کی شخصیت کو دلچسپ بناتا ہے. تو آپ نے یہ تمام چیزیں سمجھنی ہیں. شخصیت بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اور اصل میں ہر کوئی خوبصورت ہے اگر اپنے آپ کو خوبصورت مانے اور خود سے مطمئن رہیں. دیکھیں، پوچھا گیا بڑے بڑے ایکٹروں سے، کسی نے کہا جی میری ناک تھوڑی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا ہوتا. کسی نے کہا میرا قد تھوڑا چھوٹا ہے، اگر لمبا ہوتا تو میں یہ ہوتا.
کسی نے کہا رنگ، لیکن اب وہ رنگ شنگ لگا کے میک اپ کے ساتھ کام چلا لیتے ہیں. تو کوئی بندہ بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ملا، کوئی بھی نہیں ملا. جس کا گورا رنگ ہے وہ بھورے رنگ والوں کو دیکھ رہا ہے. حقیقت میں ہے کہ بھورے رنگ بڑی کشش ہے. بھورے رنگ والے کہتے ہیں ہم گورے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. لیکن خود کو بدصورت ماننا سب سے بڑی بدصورتی ہے. خود کو خوبصورت مانے. اچھا خاصا بدصورت آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی خوبصورت ہے. اپنی شخصیت سے مطمئن رہیں، یہ بہت بڑا سبق ہے. یہی سبق سب سے اہم ہے. اب ایک امپورٹنٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. جی جو روحانیات ہے جی اس کا انسانی خوبصورتی پر یا انسانی خوبصورتی کا روحانیات پر، ان دونوں کے درمیان میں کوئی تعلق، کوئی اٹریکشن ایسا ہے، موجود ہے؟ جی بہت بڑا اٹریکشن ہے. کیونکہ میں خود جب روحانیت میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ جب میری عمر 30 سال تھی، میں عجیب سیکرٹ اپنا بتانے لگا ہوں. 30 سال کی عمر میں آدمی بظاہر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو لیکن جب میری عمر 40 کراس کیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں وہ میری طرف آ جاتی ہے. یعنی اگر وہ شہر سے باہر گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ برے مقصد کے لیے، لیکن آتی میرے پاس ضرور، میں دکان میں آ جاتی اٹریکشن موجود ہے. اچھا یہ اتنا زیادہ ہوا کہ میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ لڑکی جو ہزاروں میں ایک آپ کہہ لیں اتنی خوبصورت ہوتی، وہ آگے میرے ساتھ کیوں باتیں شروع کرتی، یا میری دکان میں آ جاتی ہے، کئی وہ خود باتیں شروع کر دیتی. پھر ایسا ایسا پتہ چلا کہ انسانی ذہن میں ایک میگنیٹزم ہوتا ہے، روحانی میگنیٹزم، اور یہ میرے ساتھ بڑا عرصہ ہوتا رہا. میں نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی. لاہور میں پھر رہا ہوتا تھا، یہاں پہ بھی اس دور میں تو مجھے ہر دوسری تیسری لڑکی دیکھتی چلی جاتی تھی. اور ہالینڈ میں ان لوگوں کو عادت نہیں ہے، مجھے تقریباً ہر دوسری تیسری لڑکی بڑے غور سے دیکھتی رہتی. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک روحانی ایک آپ کے آس پاس کشش آ جاتی ہے. یہ بے حد اہم ہے اور بے حد خطرناک بھی ہے. ہمارے جو صوفی ہیں یہاں پہ پھنس جاتے ہیں. یہ اس سے آ جاتی ہے اور یہ آپ میں عجیب سی کشش پیدا کر دیتی ہے. جی چلیں. اچھا، مرد عورت کے درمیان تو ایک قدرت نے ایک تعلق اور ایک رکھی رشتہ قائم کر دیے، لیکن بعض دفعہ دو مردوں اور بعض دفعہ دو عورتوں کے درمیان میں بھی ایک ایسے ناجائز ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی وجہ انسانی جبلت ہے یا کوئی انسانی جبلت کی بدصورتی ہے؟ وہ کون سی کشش ہے؟ نہیں، یہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ہماری بات تھوڑی سی جنسیات پہ چلی جائے. اچھا چلیں اس کو میں اس کو بائی پاس کر رہا ہوں. چلیں لیکن انسانوں میں چونکہ میل فیمیل مکس یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. بظاہر میل نظر آئے گا لیکن اندر سے فیمیل. اچھا یعنی یہ بھی پوائنٹ بہت اچھا ہے پوائنٹ، لیکن میں اور بات نہیں کروں گا اس پہ، میں بات نہیں کروں. اچھا اگر ہم یعنی آپ نے پوری دنیا جو ہے وہ مطلب دیکھی ہے، گھومی ہے، اور انسانوں کو افریقہ بھی آپ براعظم افریقہ گئے، یورپ کے، ایشیا، بہت جگہوں پہ، تو آپ نے کس خطے کے لوگوں کو سب سے زیادہ خوبصورت پائے؟ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان سے لے کے سیریا، یہ جو خطہ ہے نا یہاں سے سیریا تک کا، ترکی تک کا، یہ لوگ زیادہ خوبصورت ہیں. یعنی پاکستان سے سیریا تک آپ افغانستان، ایران، سیریا، لبنان، ترکی، کرد، یہ کرد بھی خاصے خوبصورت لوگ خوبصورت ہیں. اگر آپ کہیں کہ ان میں غالباً دوسروں سے زیادہ، اور ان کا رنگ شنگ بھی مکس قسم کا ہے. بس میں ایسے گولڈن براؤن سے جیسے جی وہ مجھے لگے کاپر کلر ٹائپ یہاں سے لے کے وہاں تک اس ایریے میں آپ زیادہ ملے گا آپ کو یہ چیز. یعنی یہاں ہمارے پاس تو خوبصورتی جو ایک مقامی جو لوگ ہیں جنہیں دراوڑ یا کولی یا بھیل کہتے ہیں، یہ تھوڑے کم خوبصورت گنے جاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. دیکھیں انڈیا والوں نے ایک برا رواج ڈالا، بہت برا، اور وہ برہمن نے ڈالا تھا. برہمن کشمیر میں رہا کرتے تھے، ان کے لیے گورا رنگ ہونا کوالٹی تھی. آپ پرانی کتابیں پڑھیں اور یہ جا کے اپنے بچوں کو وہاں پھینک آتے تھے، نوجوانوں کو پھینک آتے تھے، پھر بھاگ کے آیا کرتے تھے. آج سے 2600-2700 سال پہلے یہ ہوتا، کیونکہ وہاں پہ خوراک بھی نہیں ہوتی. انہوں نے گورا رنگ سٹینڈرڈ بنا دیا، اور ان خبیصوں میں، برہمن خبیصوں نے گورا رنگ پورے اس میں لگا دیا کہ جب حملہ آئے انہوں نے فتح کیا، یہاں کے لوگ گاڑے رنگ کے تھے، تم بدصورت ہو.
پھر وہ یہاں سے ہی چلا، افغانیوں نے سیکھا کہ جتنا گورا رنگ اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ وہ بکتا ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں. آگے چلتے جائیں، جب گوروں میں پہنچا تو میں نے کہا یار ریورس گیئر لگاؤ، یہ تو خوبصورت نہیں ہے، بیلنس ہونا چاہیے. مکس نسل شاید ان کو ٹارنی اسکن کہتے ہیں گوروں میں. یہ بہتر ہے. ہماری جو اسکن ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور ہماری اسکن ہوتی بھی زیادہ ہیلدی ہے ان کے لیے. گورے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گورا مرد عورتیں 22-23 سال کی عمر میں ان کے 2-3 دانت نکل جاتے ہیں. دانت نکل جاتے ہیں؟ پھر یہ 22-23 یعنی ہڈیاں کمزور ہیں. ان کے مرد عورتوں کے کام کے بھی نہیں رہتے ہیں 22-23 سال کی عمر میں. لیکن میں اور اس پہ بات نہیں کرتا. اچھا، یعنی یہ اس میں یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہیں. ان میں کافی ساری کمزوریاں، اب ان میں اتنی بیماریاں آتی جا رہی ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دوائیوں سے تباہی کر دی اپنی قوم کی. عجیب سی میڈیسن میں انگلینڈ میں ہم لوگوں کے بچے بھی اتنے بیمار ہونے شروع ہو گئے، آٹزم کے شکار اور عجیب بیماریوں کا، جو انگلینڈ سے آ رہے ہیں. حالانکہ ہم انتہائی صحت مند اور ڈھیٹ نسل ہیں، ہم بڑے سخت جان لوگ ہیں. ہمارے آدھے بچے تمہارے چاہتے شاید کوئی نیچرل زندگی گزارنے کی وجہ سے اس طرح سے جو بھی ہے. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ بطور قمر اقبال صوفی، بطور صوفی آپ آج کی اس خوبصورتی کے اوپر جو ہونے والے تمام جو سوال جواب ہے اس کو آپ سمرائز کر دیں پلیز. ہاں دیکھیں، بات یہی ہے کہ ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے. اگر ہم یہاں پہ سب سے زیادہ بات کریں گے تو وہ ہے مرد عورت کی خوبصورتی، باقی خوبصورتیاں ہم نے سمجھ لیں. اس میں یاد کریں کہ کردار اچھا ہونا اور شخصیت کا دلچسپ ہونا تھوڑا سا آپ کا انٹرسٹ وسیع ہو، آپ مختلف موضوعات پہ باتیں کر سکیں. اگر دونوں کوئی سپورٹس پسند کرتے ہیں، سوئمنگ، تو سوئمنگ پر سارا دن وہ بات کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی شخصیت کو زیادہ زیادہ دلچسپ بنانا ہے، اچھا دوست بننا ہے اور شخصیت کو دلچسپ بنانا ہے. اچھا انسان ہی اچھا دوست ہوتا ہے. 90% دین اچھا انسان بننا ہے. تو آپ نے اس پر زیادہ توجہ دینی ہے. حسن کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ کو وہ میں کہہ چکا ہوں نا کہ عورت چاہے امریکہ کی ہو، چاہے افریقہ کی ہو، انڈیا کی ہو، جرمنی کی ہو، جہاں کی بھی ہو، زیادہ زیادہ 3 مہینے بعد کشش کھو بیٹھتی ہے. پھر شخصیت کی اٹریکشن ہے، کردار ہے، اچھا دوست بننا ہے. جی اچھا صوفی صاحب، ایک سوال میں ڈاکٹر طاہر دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آخری سوال ہی سمجھے سے. سیرت اور صورت کیا دونوں خوبصورتی کے لیے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کی صورت اچھی سے اچھی ہو اور آپ اچھے انسان نہ ہوں تو آپ کو کون پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اچھے انسان ہیں تو پھر آپ دلچسپی انسان ہیں، آپ انسانی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھی کمیونیکیشن سکل آپ نے ڈیولپ کر لیا، تو آپ کی کشش کئی گنا زیادہ ہو جائے. لیکن دیکھیں، ہر بندہ، ہماری دنیا میں شاید 95% لوگ اپنے کمپلیکسز کو چیز کر رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ ایکٹرسوں کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں، ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں. چیک کریں، ان میں سے 95% کی طلاقیں ہو جاتی ہیں اگلے 5 سالوں میں. حالانکہ ایکٹریسیں خوبصورت ہیں، ظاہر ہے خوبصورت لڑکیاں ہی بنتی ہیں. یورپ میں شاید اتنی خوبصورت نہیں، یہاں پہ زیادہ خوبصورتی کا اہمیت ہے. تو آپ نے کردار کو ساتھ ملانا ہے، اچھا انسان اور دلچسپ انسان بننا ہے. ہنسنا، معصومیت کا اپنا حسن ہے، کانفیڈنس کا ایک اپنی کشش ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. یہ تمام کی اپنی اپنی جگہ ہے. تو آپ بیلنس رکھ کے زندگی میں کام کریں، لیکن کردار بہرحال آپ کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ذہانت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے بجائے آپ کی لک کے. لک تو آپ کو 10 سالوں 20 کے بعد ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھی سے اچھی پرکشش عورت بھی ہو. تو یہ آپ نے بیلنس رکھ کے بات کرنی ہے. اپنے آپ کو پسند کریں، اپنے آپ سے مطمئن رہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں، اور ہر شخص کو اسی سیلف رسپیکٹ اور سیلف ورک کا سبق سکھائیں. قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. حسن آپ کی آنکھوں میں، آپ کسی کو بھی حسین سمجھ سکتے ہیں جسے لوگ نہ سمجھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.